अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है यजीद बिन मुआविया, इसकी खिलाफत बनती है जी 60 हिजरी था 64 हिजरी या 680 ईस्वी से 683। ये तकरीबन 3 साल और 9 महीने खलीफा रहा यजीद। और सबसे पहले इनका तारफ करते हैं। यजीद मुआविया का बेटा था। मुआविया ने उसको बेहतरीन तालीम दी। यजीद बहुत इल्म रखता था और शिकार का इसको बहुत शौक था। शिकारी कुत्ते इसने पाले हुए थे, इसलिए इस वजह से लोग इसको पसंद भी नहीं करते थे। और बाज़ लोग कहते हैं ये शराब और कबाब का भी बड़ा शौक रखता था। ठीक है, शराब नोशी भी करता था। चूंकि अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में ही, मैंने आपको बताया कि इसके लिए बेअत लेकर इसको खलीफा बना दिया था। इसलिए अमीर माविया की जैसे ही वफात होती है तो ये खलीफा बनता है। वो 3 साल खलीफा रहा और इसके दौर में 3 स्याह कारनामे हैं। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कारनामा उनका जो स्याह कारनामा है वो वाक़ई करबला है, जिसमें इमाम हुसैन को शहीद किया गया। दूसरा उनका ये है स्याह कारनामा, मदीना में इसने मदीना तो रसूल में फौज भेजकर कत्लेआम करवाया। ये भी बाद में मैं आपको बताता हूँ। फिर खाना काबा पर इसने पत्थर बरसाए और खाना काबा को आग भी लग गई उसकी वजह से। सबसे पहले हम वाक़या करबला पढ़ते हैं और इसका सबब क्या है, यानी वाक़या करबला की वजह क्या थी। देखें जी, अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद की बेअत ले ली थी, मगर इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने बेअत नहीं की थी। अब यजीद ने खलीफा बनते ही इनसे बैत लेने का फैसला किया कि ये मुझे खलीफा तस्लीम करें। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ये फौत हो गए थे। अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बाद में इनकी बैत यजीद की कर ली। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन ने बैत न की। और जब इनका ये हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा को यजीद ने खत लिखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन से आप बैत लें। जब ये इनके पास गए, यजीद का हाथ दिखाया तो इन्होंने मोहलत ली और इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे ये मक्का चले गए। इसके बाद क्या होता है, कूफा वालों की दावत। अब कूफा में चूंकि हजरत अली खलीफा रहे हैं, कूफा को उन्होंने मरकज बनाया था, तो कूफा में हजरत अली को चाहने वाले ज़्यादा थे। उन्होंने जैसे ही अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो एक जगह जमा हो गए और इन्होंने ये सलमान बिन सरो इनके घर में जमा हुए। ठीक है, और इन्होंने इमाम हुसैन को हाथ लिखा, बेशुमार हाथ लिखे, अपना आदमी भेजा कि आप कूफा आ जाए, हम आपकी मदद करेंगे। हम यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करते, हम आपको अमीरुल मोमिनीन देखना चाहते हैं। इस पर इमाम हुसैन ने अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील, ये अकील का बेटा था, इसको भेजा कि जाए और हालात का जायजा लें। और जब कूफा में मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं तो लोगों के ग्रोह आए और उनके हाथ पर बेअत की और उन्होंने कहा आप इमाम हुसैन को लेकर आ जाएं, हम उसके हाथ पर बेअत करेंगे। उस वक्त ये कूफा का हाकिम जो था नमान बिन बशीर था और ये तशद्दुद पसंद नहीं करता था, तो इन्होंने ज़्यादा सख्ती नहीं की। इस पर क्या हुआ कि यजीद ने क्या किया कि जब उसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील पे के हाथ पे बेशुमार लोगों ने बेअत कर ली, तो इसने इसको तब्दील करके, ये ज़ियाद का बेटा था जिसको इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहते हैं, उसको कूफा का गवर्नर बनाया और कहा कि आपने ये मुस्लिम बिन अकील जो है इसको ढूंढ कर ये शोरश जो है साजिश इसको ख़त्म करें। तो इब्न ज़ियाद जैसे ही आया तो इसने कहा कि ये मुस्लिम बिन अकील किधर है। कहते हैं काफ़ी दिन तलाश करते रहे, वो मुस्लिम बिन अकील का पता न चला। बाद में इधर एक शख्स था, उस मुस्लिम हानी बिन अमर, इसके घर में पता चला तो उसको बुलाया, उसके घर का घेराव किया गया और बाद में ये मुस्लिम बिन अकील को इन्होंने पकड़कर शहीद कर दिया गया। ठीक है, और गुफा वाले जितने थे इनको इब्न ज़ियाद ने लालच दिया कि हम आपको ओहदे देंगे, पैसे देंगे, और ये करके सबको साथ मिला लिया और सारे कूफे वाले जो है मुस्लिम बिन अकील के पास से चले गए। और कहते हैं कि आखिर में उसके पास 30 आदमी रह गए, यानी 10,000 की बजाय 30 आदमी। तो मुस्लिम बिन अकील को फिर पकड़कर शहीद कर दिया गया।
لیکن شہادت سے پہلے اس نے ایک شخص سے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرا یہ پیغام امام حسین تک پہنچا دیں کہ مجھے کوفہ والوں نے بے دردی سے مجھے قتل کر رہے ہیں، آپ ادھر ان پہ کوئی بھروسہ نہ کریں، آپ نہ آئیں۔ تو کہتے ہیں امام حسین اپنی مکہ سے روانہ ہو گئے، حالانکہ بہت سارے صحابہ اکرام جو اس وقت ان کے خیروات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، عبداللہ بن زبیر نے بھی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن وہ اپنے بال بچوں سمیت وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ان کو جا کر یہ خط ملا اس کا مسلم بن عقیل کا۔ جب خط ملا تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آگے ہی جاتے ہیں۔ اب واقعات آتے ہیں۔ حضرت امام حسین پہلے مقام صالبہ پہنچے، وہاں واپس جانے کے لیے کچھ لوگوں نے زور لگایا کہ آپ واپس جائیں، لوگ پھر گئے ہیں، مگر آپ نے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ چشمہ شراف کے مقام پر حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد، اچھا یہ عمر بن سعد جو تھا یہ حضرت امام حسین کا رشتہ دار تھا، تو اس نے 4000 کے لشکر کے ساتھ پہنچا، اور عمر بن سعد کا پروگرام یہ تھا کہ میں راضینامہ کرا دیتا ہوں، اور اس نے کوشش کی کہ آپ وقتی طور پر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اس بات کا ابن زیاد کو پتہ چلا تو ابن زیاد نے کیا کیا کہ اس نے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ اس نے اس کے بعد ابن زیاد نے شمر ذل جوشن کو بھیجا، اور شمر سے کہا کہ اگر عمر بن سعد بیعت نہیں لیتے ہیں تو آپ فوراً اس سے کنٹرول لے لیں فوج کا، اور فوراً یا میری بیعت ہو یا یزید کی بیعت کروائیں یا ان سے لڑائی کریں اور زبردستی بیعت کرائیں۔ اس پر امام حسین نے 3 شرائط رکھی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا یزید سے براہ راست سب میں بٹھایا جائے کہ خلافت کا کون حقدار ہے، یا مجھے میدان جنگ میں بھیجے، میں غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کروں۔ یہ 3 شرطیں رکھی، لیکن ابن زیاد نے کوئی شرط بھی نہ مانی اور جنگ ضروری ہو گئی۔ اب آگے آتے ہیں امام حسین کا اپنے ساتھیوں سے خطاب، یعنی امام حسین اس سے آگے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا، امام حسین نے سب لوگوں کو جمع کیا، حالات و واقعات ان کے سامنے تھے، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، اور اس نے آگے یہ فرمایا کہ آپ دیکھیں، اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ یزیدی فوج میرے ساتھ جنگ کرے گی، میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم اگر چاہو تو اپنی مرضی سے واپس چلے جاؤ، جو بھی جانا چاہتا ہے، لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ اس پر سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آگے آتا ہے حضرت زینب کو تسلی۔ حضرت امام حسین نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر فرمایا، بے شک سوائے اللہ کے تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، میرا باپ مجھ سے بہتر تھا، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، حضرت فاطمہ کے یہ بیٹے تھے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ نیک تھا، سب حضور کی پیروی کرتے تھے، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میری شہادت ہو جاتی ہے، آپ نے کوئی ماتم نہیں کرنا، کوئی کپڑے نہیں پھاڑنے، بے شک آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لشکر کی ترتیب۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے، یعنی یہ 32 اور 40 ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ یہ 32 اور 40 کتنے بن گئے؟ 72۔ آپ نے اس مختصر لشکر کے ساتھ یعنی اپنی فوج کو ترتیب دیا، اور دوسری طرف جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر موجود تھا، تو اور انہوں نے دریا کا پانی بھی بند کر دیا، اور آخر میں امام حسین نے خطبہ دیا اور کہا کہ یزید چونکہ ہم سے ہر صورت جنگ کرے گا، ہم اس ظالم اور جابر انسان کی کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے پھر اس موقع پر بھی کہا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، لیکن یہ اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ حر بن یزید رہائی کی علیحدگی۔ جب عمر بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے کا منصوبہ مکمل کیا تو حر بن زیاد رہائی جو تھا وہ اس کے پاس عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، آپ اس پر حملہ نہ کریں، اور اگر ان کی شرائط ٹھیک ہے تو ان کو ہم لے کر جاتے ہیں،
ابن زیاد کے پاس، لیکن یہ بات بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ بعد میں جی میدان کربلا میں ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے، ایک طرف 72 آدمی، دوسری طرف ہزاروں آدمی، تو امام حسین جو ہیں بڑی بہادری سے لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے بھوک اور پیاس اور کتنے دنوں سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، آخرکار امام حسین جو ہیں وہ پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے دریا کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن ان کو بے شمار تیر لگتے ہیں، اور واپس جب آتے ہیں تو ان پہ تلوار پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور آخرکار یہ نیچے گرتے ہیں، اور ہمر جو تھا وہ اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیتا ہے، اور اس طرح کہتے ہیں کہ امام حسین نواسہ رسول جو ہے میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا 10 محرم کو 61 ہجری بنتی ہے۔ یہ اس طرح تاریخ میں سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کہ نواسہ رسول کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تو اب یہ اس کے نتائج کیا نکلے؟ یہ تاریخ اسلام کا اتنا سیاہ واقعہ ہے کہ نواسہ رسول کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد جی جب یہ خبر مدینہ اور مکہ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں وہاں کوہرام مچ جاتا ہے، سارے گھروں میں ماتم شروع ہو جاتا ہے، اور جب یزید کو پتہ چلتا ہے تو یزید نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو شہید کریں، میں نے تو کہا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ یعنی سارے شہید کر دیے گئے، صرف ایک چھوٹا سا بچہ بیمار تھا وہ بچ گیا، بی بی سکینہ اور اس طرح عورتیں تھوڑی سی بچ گئیں، ان کو کہتے ہیں کہ جب لے کر یزید کے محل میں شام میں داخل ہوئے یہ تو سارے گھر میں جی ماتم شروع ہو گیا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوے کی وجہ سے ہوا، بہرحال وہاں پہ ان کو بڑی عزت اور اس طرح بٹھایا گیا، لیکن یہ واقعہ اتنا شدید واقعہ تھا کہ یزید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے بعد جی بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی۔ اب یہ آگے شارٹ کٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب اسی دوران یزید کی وفات ہوتی ہے، لیکن یہ واقعات یہ تو تھا واقعہ کربلا، میں نے مختصر طور پر بیان کیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں مکہ کا محاصرہ۔ دیکھیں یزید ہی کے دور میں اس کی فوج کہتے ہیں کہ مدینہ میں آئی اور مدینہ والوں سے کہا کہ آپ کو 3 دن دیے جاتے ہیں، یزید کی بیعت کر لیں، اگر 3 دن تک آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم مدینہ پہ چڑھائی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد انہوں نے یزید کی فوج نے مدینہ کے اندر وہ قتل و غارت کی اور لوگوں کو قتل کیا، زخمی کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ یزید کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ اس کے بعد اس کی فوج جو ہے آگے بڑھی، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے، تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں پناہ لے لی، اور یزید کی فوج جب مکہ پہنچی تو خانہ کعبہ کے اندر چونکہ ابن زبیر تھے تو ان کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے پتھر برسائے، اور اتنے پتھر برسائے کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اس سے آگ لگ گئی۔ اب اسی دوران ہم مختصر طور پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسی دوران اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ یزید جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو جب یہ اطلاع ان کو ملی تو یہ خانہ کعبہ کا محاصرہ اٹھا دیا گیا۔ اب یزید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تھا، 21 سال کی عمر تھی، معاویہ ثانی جس کو کہتے ہیں، اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن معاویہ ثانی جو تھا یہ بہت نیک انسان تھا، اس نے کہا جی میں نہ حضرت عمر کی طرح حکمرانی کر سکتا ہوں نہ حضرت ابوبکر کی طرح، اس لیے اس نے کہا کہ میں خلافت نہیں کرتا، اور اسی دوران واقعہ کربلا بھی ہوا تھا، اس کو بڑا دکھ تھا تو یہ دستبردار ہو گیا، اور یزید جو تھا اس کی 38 سال عمر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے زہر دے کر اسے قتل کر دیا تھا۔ بہرحال آئندہ واقعات جو ہے ہم